बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ईद के बाद आपसे ये जो मुलाकात है, इसे बड़े बड़े इत्तफ़ाक़ात, हादसात तो नहीं कहना चाहता, इत्तफ़ाक़ात आए हैं। बहुत बड़ा जो इत्तफ़ाक़ कहूँगा, हादसा नहीं कहना चाहिए, वो कल जो पेश आया ज़रदारी साहब के मामले में और उनकी हमशीरा के मामले में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। इसलिए आज हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान हैं जिनकी राय मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के आइंदा आने वाले वक्त के लिए बड़ी अहम भी होगी और शायद उस पेशरफ्त पे जो कि हमें नहीं इल्म, उस पे भी ये रोशनी डाल सकें। कराची से इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे आगा बहिश्ती भाई। आगा साहब जो है वो बरतानिया से जब फ़ारिग हों तो वो वक्त ज़्यादातर पाकिस्तान में ही लगाते हैं। जमशेद चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? हुजूर, आपकी पार्टी तो खुश होगी कि जो हो गया कर। अब होना चाहिए क्योंकि वादा किया हुआ था। तो आप कह लें कि लोगों की जो मेजर तवक्को हमसे थी वो 2 बेसिकली है, बल्कि 3। एक ये था कि इंसाफ होगा, दूसरा ये कि इकानमी हम बेहतर करें, और तीसरा ये था कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। हाँ, और सबके लिए होना चाहिए। मैं वापस आके बात करता हूँ। सैयद अली ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। हुजूर, रूल ऑफ लॉ जो है, चीमा साहब कहते हैं कि वो वादा था और वो पूरा हो रहा है। आपको लगता है कि इस हुकूमत के जो वादे किए हुए हैं अगले चंद माह में हमें और होते हुए नजर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। दूसरी बात यह है कि जो कानून के मामलात जो आप पूछ रहे हैं, जो ये कानून के जो पहले एक आपने देखा था कि जो ये अदालती मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे, लेकिन अब इसके साथ जो अदालत के साथ जो इदारे हैं वो इनके साथ सपोर्ट करेंगे। अब आने वाले दौर में चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि अदलिया को मुतनाज़ा किया जाएगा। ये चंद जो सियासी पार्टियां होंगी उसमें कुछ पार्टियां अदलिया को सपोर्ट करेंगी, कुछ पार्टियां सपोर्ट करेंगी सियासी लोगों को। तो ये वकला जो हैं ये कामयाब हो जाएंगे अपनी इस तरीके में? और जो ये अब इसी सिनेरियो में आपने देखा कि ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है ज़रदारी साहब की, तो ये सिर्फ मेरे पास अल्फाज ऐसे नहीं है कि आगाज़ है या इफ्तिताही तकरीब। अच्छा, अभी और होने आगे? अभी जो ये इनकी पार्टी है इसमें बेशुमार लोग जो ओहदेदारान हैं, जो किसी ओहदे पर हैं, सेनेट में हैं, असम्बली में हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, इन सब लोगों की गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं, जिन पर कोई भी किसी किस्म के अलावा, ज़रदारी साहब के अलावा जो इनकी पार्टी में हैं, जो दस्ते रास्त हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, जो ओहदेदारान हैं। और ये सिर्फ एक आगाज़ हुआ है, एक स्टार्ट हुई है। तो ये सारी जो कमबख्ती है ये पीपीपी की आनी है या किसी और जमात की भी? ये सभी, क्योंकि अब इदारे मजबूत होंगे। आपने पहले देखा था कि अदलिया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन फैसले कर रही थी, अब अदलिया के साथ इदारे भी खड़े होंगे और इदारे भी इस चीज़ को आगे ले जाएं। या कोई और भी इदारा है? जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जिसमें जो कानून के ज़ुमरे में इदारे आते हमें हैं। मजमूई तौर पे ऐसा लग रहा है कि शायद अदारे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, मुतनाज़े हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे उनकी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो रही हैं, वो कमज़ोर होंगे। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो ताकतवर होंगे? नहीं, अब आप देख लें, अगर एक मिसाल है, हम तो खुदा जाने वो वीडियो सही है जो आई है इंटरनेट पर या मुबैना तौर पे तो आई है ना, वो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन अब उसके बाद देखें जिस बंदे को टारगेट किया गया वो कोई अपनी सीट से उसको हटाया तो नहीं गया। ये ताकतवर होंगे इदारे? ये इदारे ऐसे खड़े रहेंगे। अच्छा, ये सिर्फ पीपीपी पे जवाल आएगा आपके ख्याल में, या इनके और ओहदेदार जो हैं, मिसाल के तौर पे हमशीरा जो उनकी हैं उनको कल गिरफ्तार नहीं किया, ये भी गिरफ्तार होंगे? ये भी गिरफ्तार, इनकी भी आगे गिरफ्तारी मुतवक्के है। जो इनके ओहदेदारान हैं, जो किसी सियासी ओहदे पर हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो भी मतलब रेंटल पावर टाइप चीज़ें जो हैं ये सारी पकड़ी जाएंगी? हाँ जी, बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी होंगी और ख़ुसूसन ये सब भाग जाएंगे? भागने तो फ़िलहाल नहीं दिया जाएगा। इनके जो मामलात हैं, अगर हम ज़रदारी साहब की अगर खुलकर हम बात कर लें, ज़रदारी साहब का जो जायचा है वो बहुत ज़्यादा ज़वाल पज़ीर है और इनके साथ इनकी पार्टी भी ज़वाल में जाएगी। और इसके साथ इनके जायचे में की जो हज़रत जो पीपीपी का जो जायचा है ये ज़रदारी के साथ चलेगा या बिलावल के साथ? ज़रदारी के साथ चलेगा। बिलावल के साथ नहीं? नहीं, बिलावल के साथ नहीं। तो बिलावल इसको
یہ جس وقت بلاول کے ساتھ نہیں، ابھی نہیں بلاول کے ساتھ چلے گا، جس وقت یہ مکمل طور پہ آگے ان کا مرحلہ نااہلی کی طرف جائے گا، یعنی کہ ان کو اسمبلی سے یا جس جگہ پر بلاول صاحب یہ بڑی بری سی خبر ہے جو کہ علی بھائی ہمیں دے رہے ہیں، وہ آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا کام نہیں آئیں گے. یہ زوال جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کی پارٹی کا مقدر لگا ہے، آپ کے ساتھ نہیں لگا. تو وہ تقریریں جو آپ نے اتنی زیادہ جوش والی کی تھی وہ کب کام آئیں گی، سی صاحب سے بھی پوچھیں گے. لیکن حضرت یہ عجیب کام نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں دیکھنے میں تو ادارے کمزور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ فیصلے ہوتے تو نظر آ ہی نہیں رہے آپ کی حکومت میں، کہیں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ادارے کمزور تب ہوتے ہیں جب یہ چانس ہو سکتا ہے ادارے کمزور ہوں جب ادارے کوئی پرفارم نہ کر رہے ہوں. ادارے آپ کہہ لیں کہ ایک سائڈ لائن ہوں، پارک ہوئے ہوں، کہیں مطلب ان کی ایکٹیویٹی نظر نہ آ رہی ہو. خواجہ صاحب اندر ہو گئے 6 مہینے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اگر آج آپ کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب گرفتار ہیں، آپ کہہ لیں شہباز شریف صاحب گرفتار رہے ہیں، کہاں گرفتار ہیں؟ مزے کر رہے ہیں اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں، کہاں گرفتار ہیں؟ سر آپ اندازہ کریں کہ آج سے 2 سال پہلے کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ نواز شریف صاحب گرفتار ہوں گے اور زرداری صاحب گرفتار ہوں گے، اکٹھے ہوں گے دونوں؟ کبھی کوئی بندہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا تھا جو سوچ سکتا تھا سوائے عمران خان کے؟ سو آپ کہہ لیں کہ ادارے پرفارم کر رہے ہیں. متنازع والی جو بات ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش ڈیفینیٹلی، اتنے زیادہ پیسے، میری ناقص رائے جو مطلب میں کارپوریٹ کا آدمی ہوں، مجھے جو سمجھ آتی ہے کوئی 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ پیسے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس بھی اور زرداری صاحب کے پاس بھی. 20 ارب یا ٹوٹل 20 ارب؟ 40 ارب روپے ان کے پاس ہیں. آپ 3 خاندان گنے جی. شہباز شریف صاحب کو انڈیپینڈنٹ گنے، علیحدہ خاندان گنے، نواز شریف صاحب کو علیحدہ گنے، اور ان کو زرداری صاحب کو علیحدہ گنے. پھر چھوٹے خاندانوں میں اگر دیکھنا ہو 2 بڑے بزنس چھوٹے اگر دیکھنے ہوں پھر اسحاق ڈار اور پھر راجہ پرویز. سر آپ کے ٹائکون جو ہیں وہ تو عدالتوں کے ساتھ تصفیہ کر کے پیسے دے کے زمین قبضے والی زمین کو جائز کروا دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے کیسے مضبوط ہوں؟ انہوں نے پیسے دے دیے نا جی، ادارے نے پیسے لے لیے. ادارے نے جب پیسے لے لیے، حکومت نے پیسے ریکور کر لیے، تو الٹیمیٹ قبضہ جائز ہو گیا نا. نہیں سر، آپ نے بیچ دی، آپ نے اسٹیٹ کی لینڈ بیچ دی، آپ نے 4.5 بیسیکل میں سمجھتا ہوں جو کام عدالت نے کیا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے اور آپ کو اس پہ شاید اعتراض اتنا نہیں کرنا چاہیے. وہ قانون کو دیکھ کے کیا ہوگا، میں بھی قانون کا طالب علم نہیں ہوں اور آپ بھی قانون کے طالب علم نہیں ہیں، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو تو ہے ریکوری کرنا. ڈیفینیٹلی اچھے شہری تو ہم ہیں نا، ڈیفینیٹلی میں بھی سیاست ہم تو نہیں چاہتے کہ جرم کرنے کے بعد پیسے دیں اور وہ جائز ہو جائے. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پہلے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے، جب میں سڑک پہ آ جاؤں تو اس کے بعد مجھے پیسے دے کے مجھے کمپنسیٹ کر دیا جائے. بیسٹ اویلیبل جو ہے نا، بیسٹ یا گراؤنڈ ریئلٹی جیسے کہتے ہیں، یہ بیسٹ اویلیبل، اس میں یہ بہتر رہے گا. فرینکلی اسپیکنگ میری اگر رائے پوچھیں گے تو بجائے یہ کہ صرف کنفلکٹ میں چلے جائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بہت بڑے انویسٹر بھی ہیں، اس ملک کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اگر آج میاں صاحب کی دیکھیں، میاں منشا صاحب کی، تو یہاں کو $30 بلین کی انویسٹمنٹ اس ملک میں. تو آپ اس لیول کے انویسٹر کو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ ساری دنیا سے مل کے بھی نہیں لا سکتے، لہٰذا ان لوگوں کو رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. سر جہاں غلطیاں کی ہیں، جو سیاسی فہم ہوتا ہے، سیاسی فہم جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. سیاست دان کا ایک فہم بالکل الگ چیز ہے. جیسے کہ میرے خیال میں جرنلسٹ کا فہم جو ہے وہ بالکل باقی معاشرے سے بالکل الگ فہم ہوتا ہے. اس سیاسی فہم میں جب کہ عوام اس وقت قیمتوں کے بوجھ تلے دب کے مر کے آپ کے خلاف کھڑی ہے، جو آپ کا ووٹر بھی ہے، اور آپ نے اس وقت 3 حصوں میں حملہ کر دیا. پی کے اوپر بھی حملہ ہو گیا، نون لیگ کے اوپر بھی حملہ ہو گیا. یہ فضل الرحمان کے خلاف آپ جو ہیں وہ چلے گئے، جبکہ فضل الرحمان کے پاس اس وقت بہت زیادہ اسٹریٹ پاور بھی موجود ہے. دونوں پارٹیوں کے پاس شاید اتنی نہ ہو. آپ نے غلط ٹائمنگ پہ یہ کام نہیں شروع کیا. سر آپ نے ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، جو ٹینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اسٹگما والے لوگ، جو داغدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مبینہ داغدار نہیں ہے، وہ ہیں ہی داغدار. اچھا، ان لوگوں کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی. آج کل 12 لوگوں نے لاہور کے اندر 12 لوگوں نے نکلا، پھر گجرانوالہ میں 8 لوگ نکلے، پھر پشاور میں یا کیا نام ہے ادھر بھی 5 لوگ تھے، کیا نام ہے ادھر گلگت بلتستان میں 80 لوگ ایئرپورٹ پہ بھی گئے لینے کے لیے. 80 لوگ وہاں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ کہہ لیں کہ یہ جو اور زرداری ہے اس میں کتنے لوگ تھے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دھکا صرف مطلب آپ کہہ لیں بیچارے کائرہ صاحب کو پڑ گیا. سو آپ اگر $20 بلین زرداری صاحب کے پاس ہیں اور وہاں جانے کے لیے ان کے احتجاج کے لیے 8 لوگ نکلتے ہیں تو بڑی جائز بات ہے. اور سندھ میں بھی رات میں پتہ کرتا رہا ہوں کہاں کتنے لوگ نکلے، نہیں لوگ نکلے. سو آپ کہہ لیں کہ ڈنڈا بردار نکلے تھے زبردستی. اچھا، یہ آپ کہہ لیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہم نے اکٹھے شروع کر دیا، دیکھیں یہ ایک ٹریپ ہے. اگر ہم صرف اکانومی میں ہمیں پھنسا کے گئے، اگر ہم اکانومی میں صرف ٹھیک کرتے رہیں ان کے کچھ نہ کہیں، تو یہ آپ نے سرا پکڑ کے چلنا ہے. سرا پکڑ کے جب دیکھیں دنیا میں کہیں بھی جہاں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، خوشحالی نہیں آئی. ٹرانسپیرنسی جمہوریت کا پہلا ثمر ہے. معاشرے میں معاشی اور سماجی انصاف
یہ جمہوریت کا پہلا ثمر ہے. جمہوریت کو ڈیفائن ہی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز. جوڈیشیس کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے, آپ نے انصاف لانا ہے معاشیات میں بھی اور سماج میں بھی. لہٰذا ٹرانسپیرنسی لانی ہے اور آپ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی لائیں گے. سر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, اور یہاں پہ اس سے آگے نہیں موو کر سکتے ہم جب تک کہ باقی ساری یہ نہ کریں. ایک لمحہ دیجیے گا, بشتی ہمارے ساتھ ہے. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب سب سے پہلے تو موسٹ ویلکم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حضور یہ فرمائیے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ اور پھر آئندہ آنے والے چند سال پی ٹی آئی کے آپ کو کس طرح سے نظر آتے ہیں ان مسائل کو جو کل بھی ہوئے اسلام آباد میں, اور جو اس وقت اکنامیکل حالات اور جو قیمتیں جا رہی ہیں, اس سارے تناظر کے اندر کیا اگلے چند ماہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہیں, نرم ہیں, اور یہ اگلے سال گزار لیں گے اسی طرح, یا کچھ برا وقت آتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طواعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بلال بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے. میرے حساب سے تحریک انصاف کے لیے علم فلکیات کے ماہرین اتفاق کریں گے, کیونکہ اس وقت بھی تحریک انصاف کے اوپر عروج داخل ہے. خان صاحب کے لیے زوال کی کوئی کیفیت نہیں ہے. اس بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے نہ خطرہ آج تھا, نہ یہ 2019 میں کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہونے والی ہے, بلکہ تحریک انصاف عمران خان کے گھر اس وقت 27 گھر میں داخل ہے, جس کی وجہ سے تحریک انصاف بلندی کے ساتھ ساتھ طاقت مزید پکڑتی ہوئی آگے بڑھے گی. اور ان کے جو مقابلے میں جو دو پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی, ان کے لیے زوال, مسائل, مشکلات, پریشانیاں موجود ہیں. اور البتہ تحریک انصاف کے اندر جو مسائل زوال جب ہم کہتے ہیں تو یہ افراد کے لیے ہے یا پارٹیوں کے لیے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے زوال ہے, شہباز شریف کے لیے زوال ہے, مریم کے لیے, حمزہ کے لیے, یا نون لیگ کے لیے؟ ظاہر بات ہے پارٹی جو ہے وہ نواز شریف, بلاول اور آصف علی زرداری سے چلتی ہے, تو اگر ان کے اوپر زوال ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ آلریڈی پارٹی پہ پڑتا ہے. تو جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال پریشانیوں کا سلسلہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے لیے بھی موجود ہے. کیونکہ یہ میں بات بتا دوں, بہت سے لوگ دونوں پارٹیوں کا کون سے سال میں آنا متوقع ہو سکتا ہے, نون کا اور پی 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 کا؟ ان کا جو زوال کی کیفیت جو ہے وہ آگے, کیونکہ نون تو جو ہے وہ نون جو ہے وہ مریم نواز کے حق میں جا رہی ہے. آگے تمام طاقت کا جو سرچشمہ بنے گی وہ مریم نواز بنے گی. اور جیسے کہ میں نے 2014 سے ایک پیشن گوئی کر رہا تھا کہ مستقل 2019 اور فروری سے لے کر جولائی تک جو ہے وہ آصف علی زرداری کے لیے زوال, گرفتاری, مسائل, مشکلات, پریشانیاں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دوران میرے بہت سے دوست مجھے اعتراض کرتے تھے کہ شاید میں تحریک انصاف کا حامی ہوں. نہیں, تحریک انصاف کو کوئی حامی نہیں ہوں. میں ایک حمایت اس لیے کرتا ہوں, میں نے علمی پریڈکشن دینی ہوتی ہے. کل آپ ہی چینل پہ چلائیں گے کہ جی آغا جی آپ کی یہ پریڈکشن غلط ہو گئی ہے, تو میں ان تمام دوستوں سے کہوں دیکھو, میں جب عمران خان کو 2007 سے کہہ رہا تھا 2018 میں وزیر اعظم بنے گا, یہ میری علمی رائے تھی. اور جب میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ ان کی بیٹی, ان کی داماد جیل جائے گی, یہ بھی ایک علمی رائے تھی. اسی طرح آصف علی زرداری کے لیے آنے والا وقت زوال کے ساتھ, مسائل کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ موجود ہے. البتہ تحریک انصاف کے اندر جو خطرہ ہے, اگر کوئی خطرہ ہو سکتی, ان کی وزراء یا ان کے اندرونی جو چلکلش ہے اس سے مسائل, پریشانیاں پیدا ہونے کا امکان موجود ہے. کچھ لوگ کچھ وزارتوں کے حوالے سے یا جو تبدیلیاں آگے آنے والے وقت میں, اب عید کے بعد کچھ دنوں میں کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا, کچھ چینجنگ ہو رہی ہے, جس سے تحریک انصاف کے لیے کچھ مسائل موجود ہے. بیرونی مثلا نون سے یا پاکستان پیپل پارٹی سے تحریک انصاف کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. عمران خان کا ستارہ بلندی کی طرف پرواز کر رہا ہے, جو اس وقت تیزی کے ساتھ جو موومنٹ نظر آ رہی ہے وہ 39 گھر تک جاتا ہوا نظر آتا ہے, جس سے صاحب ان گھروں میں جب میں مطالعہ کرتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں, تو عمران خان کی اقتدار کے لیے کوئی خطرہ, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. بلکہ پریشانیاں, یہ بھی بتا دیجیے عمران خان کی ذاتی زندگی بھی اسی طرح کامیاب ہے جس طرح سیاسی زندگی کامیاب ہے؟
بلال بھائی، عمران خان صاحب کی آپ آواز ذاتی نہیں آئی زندگی میرے بھی اتنی ہی کامیاب ہے جتنی سیاسی کامیاب ہے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میرے پاس. اب بشتی صاحب کی آواز کو ٹھیک کیجیے گا، میں اس طرف آتا ہوں. حضرت علی آپ بتائیے گا کہ جو خان صاحب کی سیاسی زندگی تو بشتی بھائی نے بالکل ٹھیک اور اعلیٰ جا رہی ہے، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ہاں جی، ان کا فی الحال جو ذائچہ ہے وہ معرفت میں ہے. ان کے جو وقت چل رہا ہے وہ معرفت کا ہے. بقایا جو 3 پارٹیاں ہیں یا 2 پارٹیاں ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں ان کے ذائچے اور ہاتھ دونوں زوال کی پوزیشن میں. آپ کو شہباز شریف آتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں؟ نہیں، یہ رہیں گے لیکن ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. مریم کا ہوگا؟ مریم کے اگر آنے والے نون مستقبل لیگ میں والے جو ہیں میری بات کو دل پر نہ لیں. جی جی. مریم نواز کے ہاتھ میں بادشاہت کی لکیر نہیں ہے. جو لکیر بادشاہوں کے یا جو اعلیٰ قسم کے کس کے ہاتھ میں، کس کے خاندان میں، کس کے ہاتھ میں بادشاہ کی؟ فی الحال ان کے خاندان سے جو بھی آگے آئے گا وہ پارٹی ڈبو دے گا. پارٹی ڈبو دے گا؟ پارٹی ڈبو دے گا، کیونکہ ان کے تقریباً میں نے سب کے ذائچے میں دیکھ چکا ہوں. اور کتنی ڈوبنی ہے؟ شہباز شریف جو ہیں وہ اندر ہیں، نواز شریف اندر ہیں، جلسہ یہ کر نہیں سکتے، بلوں پہ چل رہے ہیں سارے لوگ. مریم کے جو خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ اندر ہے، اس کا بھائی اندر ہے. مطلب پارٹی نے کتنا ڈوبنا ہے. اور مریم کا جو ذائچہ ہے اور اس کے جو ہاتھوں کے پرنٹ ہیں وہ قطعی طور پر سیاسی طور سیاستدانوں کے نہیں ایسے ہوتے. وہ کس کے ہیں؟ یہ مفاہمت کبھی بھی نہیں اختیار کریں گی، سختی کریں گی. ہاں، اس کے ہاتھ میں آپ کو ان کی لیڈرشپ آتی نظر آتی ہے مریم نواز کی؟ اگر یہ اپنی پارٹی کا سربراہ بن جائیں، کسی اور کو بنائیں تو بہتر ہے. جو ان کے خاندان سے باہر ہو، جو شریف فیملی سے نہ کرنے والی باہر باتیں کر رہے ہیں علی بھائی آپ تو. یہ تو نہ ہونے والی بات ہے نا. آپ نے ایسا تو سب کے ذائچے جو ہونا ہی نہیں ہے، مطلب وہ بات ڈسکس ہی نہیں ہو سکتی. یہ مریم بی بی تو چلی جائیں گی ملک سے باہر. یہ ملک سے چلی جائیں گی؟ یہ ملک سے چلی جائیں گے. جو میاں صاحب ہیں ان کے قید اختتامی مراحل میں ہے، وہ ختم ہو جائے گی قید؟ ان کے معاملات طے پا جائیں گے. ڈیل ہوگی؟ ڈیل ہوگی. ان کے معاملات کچھ لو اور کچھ دو کے تحت طے ہو جائیں گے. 20 بلین میں سے 10 بلین ملنے کی امید ہے پاکستان کو؟ کچھ لینا دینا جو ہے وہ اس طرح سے دیں گے. ان کا جو بزنس کے میں نے معاملات دیکھے ہیں میاں صاحب کے، ان کی بڑا شمسی لکیر ماند ہے. عروج سیاست میں نہیں ہے. کیریئر اختتام آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لے دے کے معاملے کو کہیں نہ کہیں کلیئر کر کے یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. ان کے نام ECL سے نکل جائیں گے. شہباز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے اور مریم بھی یہ جا پیچھے رہی ہیں. نون جو ہے وہ مطلب خواجہ سعد رفیق چلائے گا؟ انہی شریف فیملی سے باہر کے لوگ چلائیں تو بہتر ہے، نہ کہ حمزہ شہباز چلائے، سلمان شہباز کون چلائے. چلائے؟ پیپلز پارٹی کو کون چلائے؟ پیپل پارٹی زرداری کے ساتھ بہتر ہے زیادہ یہ بلاول کے ساتھ؟ زرداری نے تو آگے جا کے نائل ہو جانا. اس کی قسمت کی لکیر میں بہت بڑا جزیرہ ہے. جزیرے سے مطلب یہ فل سٹاپ یعنی نہج سلامت ہوتی، فل نہج سلامت. یعنی کہ اس وقت اس کا معرفت کا وقت نہیں. اس وقت تو وہ جو 7 بکرے دیے تھے ہم نے پچھلے زرداری صاحب نے، وہ اس سے بھی نہیں فائدہ ہوگا؟ وہ صحیح ٹائم میں دینے سے آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں. بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. سختی تو کم، ایسے لگا لیں بھی جیل گئے ہیں تو آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کو کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ زرداری صاحب کو فی الحال کچھ لوگوں کا صدقہ دینا چاہیے. پیسے دے کر جان چھڑا لیں. کس سے؟ جو جہاں پر معاملات طے ہوتے ہیں نا وہ معاملات طے کر لیں. پری بارگین کریں گے یہ کریں گے ان کے، کیونکہ آگے ان کی صحت کے معاملات انتہائی متاثر نظر آ رہے ہیں. جو سکینڈل ہیں. اچھا، آپ کی یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بلاول بھٹو کا کچھ مستقبل ہے، مریم کا مستقبل نہیں ہے. آصف علی زرداری کی سیاست کا اختتام ہو چکا ہے. ان کی تو آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ اس ملک کے اندر 5 سال بعد کبھی بھی بلاول زرداری بھٹو جو ہے وہ کبھی پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے؟ فی الحال مجھے 5 سالوں میں تو نہیں لگتا. اگلے 5 سال میں اس وقت شاید کچھ لکیریں ابھر آئیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. مریم کے ہاتھ میں بادشاہت کی لکیر نہیں ہے. یہ بات کمال بات ہے. بہشتی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آغا جی بالکل آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. آغا بھائی مستقبل کے اندر آپ کو 5 سال پی ٹی آئی نظر آتی ہے؟ جی بالکل. اگر اگلے 5 سال بھی اس سے اگلے 5 سال بھی اگلے 5 سال بھی عمران خان کا ہے، اور اگر آج بھی الیکشن ہوں گے تو بھی عمران خان ہی جیتے گا. بالکل آپ لکھ کے رکھیے گا. اور یہ میری پیشن گوئی 2023
7 کی ہے. آپ نے ابھی کہا آپ پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی خان صاحب کو جائیں گے. میں تو اپنی علمی رائے دے رہا ہوں نا، میں ستاروں کے حساب سے رائے دے رہا ہوں. جیسے ابھی مریم نواز بالکل پاکستان نون کی جو ہے وہ سپر مین بنے گی، اور یہ پیشن گوئی میری پہلے سے موجود ہے. اب آہستہ آہستہ پارٹی کے اوپر قابض ہو جائے گی، اور شہباز شریف، حمزہ شہباز جیل چلے جائیں گے، اور ان کا جو مستقبل جو ہے وہ جیل، مسائل، پریشانیاں ہیں. البتہ کسی وجہ سے بھاگنے کا امکان شہباز شریف کے اندر موجود ہے. میں آپ کو یہ پھر پیشن گوئی کر رہا ہوں، آج بھی الیکشن ہوں گے تو وزیر اعظم، بلکہ سندھ بھی پاکستان پیپل پارٹی سے چلی جائے گی. مزید پاور پکڑے گا عمران خان، جائے گی سندھ تحریک انصاف کے پاس چلی جائے گی، اور پھر مسائل یہ اتحاد بنائیں گے اور تحریک انصاف تحریک انصاف کے پاس اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ابھی تو ان کا 1-2 منسٹر نہیں ان سے سنبھالے جا رہے. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے. یہ سارے جو سرچشمہ ہے وہ عمران خان کی ذات ہیں، اور عمران خان کے اوپر یقین ہے، لوگوں کو بھروسہ ہے. آپ کا کہنا آغا بھائی یہ ہے کہ 73-72 سال کی عمر میں بھی میرا کپتان جو ہے وہ میرا کپتان ہی رہے گا، اور کپتان اگلے بار بھی کپتان کی باری. البتہ میں پھر گزارش کروں گا، کیونکہ بہت دفعہ میں یہ گزارش نہیں کر پا رہا ہوں. آج میں کہوں گا خان صاحب سے کہ آپ بہت طریقے سے اپنے کابینہ کے بارے میں غور کریں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے عمران خان کے لیے مسائل، پریشانیاں ان کی کابینہ کی وجہ سے ہوگا، ان کے منسٹر کی وجہ سے، ان کے مشیروں کی وجہ سے، غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گے. باقی رہ گئی کہ مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان یا دیگر جو جماعتیں ہیں، علم فلکیات کی روشنی سے، عبرانی علوم کی روشنی سے عمران خان کے ستارہ اور ان کی پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی مجھے نظر بالکل نہیں آ رہی ہے. اور اگر میں اگلے 5 سال آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، واپس آتے ہیں. اور بات یہ کہ اگر واقعی اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کے پاس ہیں تو پھر پی ٹی آئی میں خان صاحب کی صرف دم پہ حکومت چلانا اور نیچے اچھی ٹیم نہ ہونا، یہ پاکستان کے عوام کے لیے کتنی اچھی بات ہوگی؟ واپس آئیے، چیمہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو، میرے کپتان کو اگلے 5 سال جو ہیں وہ بھی چیمہ صاحب مل جائیں گے. فرض کیجئے کہ یہ مل جاتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ 3 مہینے ہم پہ کومنٹ نہ کیا جائے، وہاں پہ بات نکلی، پھر 6 مہینے تک آئی، پھر اب 1 سال ہو گیا، رل گئی ساری عوام. آپ نے کہا ہم کنٹینر پرووائڈ کر دیں گے ڈی چوک میں. کل 125 آدمی نہیں تھا سارے پاکستان میں باہر آتا ہوا، لیکن اسمبلی کے اندر آپ نے موقع نہیں دیا حزب اختلاف کو کہ وہ بات کر سکتے. جب معاملہ آتا ہے کرنے کا تو پی ٹی آئی کے جو ہاتھ پاؤں میں پھولے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کو؟ اس میں جی دیکھیں، یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں ریکٹیفیکیشن ہو رہی ہے. 22 سال وہ تیاری نہیں ہوئی. مثلا میں مثال دوں آپ کو کہ آپ کی 4 ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں اکانومی میں. شیخ حفیظ کی ہوئی، آپ کہہ لیں کہ شبر زیدی کی ہوئی، سلمان شاہ کی ہوئی، اور مرتضیٰ کی ہوئی. بل بہتر چاروں آپ کہہ لیں کہ میں اب اکانومی کے حوالے سے فیوچر میں کافی حد تک ریلیکس فیل کرتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ مثلاً آج پاکستان جو کہ $1500 پر کیپٹا انکم ہے، تو $1500 انکم جو ہے یہ جب 2000 ہو جائے گی پھر بھی لوگ غریب ہوں گے، جب 3000 ہو جائے گی اس وقت بھی لوگ غریب ہوں گے. لیکن اس کو بڑھانے میں آپ کو اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 10 ایئرس، کہ 1500 سے 3000 پہ لے کے جانے میں آپ کو 10 سال لگیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے بہت تیزی سے ٹھیک نہیں ہونا، چیزوں نے اکانومی کے حوالے سے آہستہ ٹھیک ہونا ہے. یہ ایک پہلو ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی چیمہ صاحب. ٹھیک ہو رہی ہے، میں بتاؤں سر ہونی ٹھیک، مان لیا نا بات، مان لی بات، میں نہیں اس پہ بحث کرتا، ہو جائیں گی ٹھیک. آپ وہ کہتے کیوں ہیں جو کر نہیں سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کہہ لیں کہ جو میری اگر پرسنل اوپینین دیکھیں تو کچھ چیزیں جو پریڈکشن تھیں یا ججمنٹ تھی یا آپ کہہ لیں کہ ایویلویشن تھی اسد عمر کی اکانومی کے بارے میں، عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اسد عمر نے کہا ان کو، کیونکہ وہ ڈیپینڈ ان پہ کر رہے تھے اور ہمارا وزیر خزانہ ڈیسائیڈڈ تھا، ایک ہی وزیر ڈیسائیڈڈ تھا جو وزیر خزانہ اسد عمر. تو آپ کہہ لیں کہ ان کی ججمنٹ بعض اوقات یا ایویلویشن بعض اوقات غلط ہوئی نکلی ہے، کہ جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو گریوٹی تھی
آپ کہہ لیں ڈیٹیریشن کی یا اکانومی میں خرابی کی وہ اسد عمر کی توقع سے کہیں زیادہ تھی. اور جو 22 سال کی ایکسرسائز ہے اس نے کیا فائدہ دیا؟ 22 سال کی ایکسرسائز کبھی نہیں تھی. ایکسرسائز ہوئی ہے آپ کہہ لیں 2013 کے الیکشن کے بعد کہہ لیں یہ 2013 کے الیکشن سے 1 سال پہلے جب آپ کی امید بنی کہ آپ حکومت میں آ جائیں گے. اس سے پہلے کو تو آپ چھوڑیں نا کہ اس سے پہلے تو آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس نعرے مارنے کے لیے بندے 10 نہیں تھے. سر فضل الرحمان اس وقت 10,000 لوگ ایک وقت میں نکال سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل سر. فضل سر ناٹ ایٹ آل سر. ٹینٹڈ کرپٹ چور نالائق نکما. اس کے باوجود اس کے پاس سر کچھ نہیں ہے. ٹکر کھانے کے علاوہ کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں سے نہ ڈرایا کریں. زرداری کی پاپولیرٹی سے, فضل الرحمان کی پاپولیرٹی سے, نواز شریف جیسے دیکھیں نواز شریف اس وقت نواز شریف تھا جب اس پہ یہ پاناما نہیں تھا, جب وہ کرپٹ ڈکلیئر نہیں ہوا تھا. بھٹو جیسا آدمی جب اس کو سپریم کورٹ نے پھانسی دے دی تو ختم ہو گیا. زرداری جیسا پیپلز پارٹی جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر, وہ زرداری کے 10% کے نیچے دب گئی, خورشید شاہ کی کرپشن کے نیچے دب گئی. اور یہاں پہ اس وقت نواز, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منسٹر کے بیانات کے نیچے پی ٹی آئی نہ دب جائے گا؟ نواز شریف پہ پہلی بار وہ ٹائم آیا جو پیپلز پارٹی پہ 1988 99 90 میں آیا تھا کہ کرپٹ ڈکلیئر ہو گیا. نواز شریف پہ وہ ٹائم آیا ہے. نواز شریف کا زوال بہت بڑا ہے. ہمارا مقابلہ اپنے ساتھ ہے کہ ہم اکانومی میں کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں, ہم سماجی اور معاشی انصاف میں کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان کرپٹ لوگوں سے نہ کریں. نئے لوگ آئیں گے. یہ لوگ ان تینوں پارٹیوں کی آپ کہہ لیں آپ کی کیبنٹ کے اندر زیادہ تر 70% لوگ پرانے ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ نئے لوگ کون سے آئیں گے سیاست میں, کتنے پڑھے لکھے ہوں گے, کتنے اچھے ہوں گے, پی ٹی آئی کیسے پرفارم کرے گی, ایز پارٹی ہم کیسا پرفارم کرتے ہیں. بات یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ نواز شریف آ کے ہمیں ڈسلاج کر دے گا یا زرداری یا بلاول تو پپٹ ہے. یہ لوگ ہمیں ڈسلاج نہیں کر سکتے. ٹینٹڈ لوگ, داغدار لوگ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ لوگ نہیں آتے. سو اس بات کو آپ رول آؤٹ کر دیں کہ کبھی یہ کام کر لیں گے یا یہ دوبارہ آ جائیں گے. جتنے بھی لوگ, میں اپنے زیدی صاحب سے کیا نام ہے, علی زیدی صاحب سے کی بات کروں یا آغا بہشتی صاحب کی بات کروں, یہ علم کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, میں ججمنٹ کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. میں جو سیاسی سمجھ کی بات کر رہے ہیں یا اکنامک سمجھ جو میری, اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بے ایمان آدمی کے لیے لوگ اپنی جانیں دیں. لوگ آ کے دھوپ میں کھڑے ہوں, لوگ ڈنڈے کھائیں, لوگ اپنے اوپر پرچے کرائیں, لوگ زیادہ نیک لوگوں کو ڈسلاج کرنے کی کوشش کریں ایز کمپیئر ٹو بے ایمان لوگ. یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہونا. یہ جتنی بھی چائے کی پیالی میں طوفان ہے, جو بعض اوقات جہاں کہیں مطلب آپ کہہ لیں چند سو کال دانشور لے آتے ہیں یا کہیں میڈیا میں آ گئی. ادروائز لوگوں میں کوئی ہمدردی نہیں نواز شریف کے لیے, لوگوں میں کوئی ہمدردی نہیں ایسے آدمی کے لیے جس کے 2 بچے لوٹ مار کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے وہ آپ کے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہیں. الیکشن لڑے تو وہ نہیں جیتے گا سر, کچھ بھی نہیں ہے وہ. ہم دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, میں مقابلہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نئے لوگ آئیں گے یا پی ٹی آئی کیسا پرفارم کرتی ہے. پی ٹی آئی دیکھیں, پی ٹی آئی اگر اکنامک فرنٹ پہ پرفارم نہیں کرتی تو کبھی بھی نہیں جیتے گی. اور اس کو ہرانے والا نواز شریف نہیں ہوگا, اس کو ہرانے والا بلاول نہیں ہوگا, اس کو ہرانے والا فضل الرحمان نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے کرپٹ ہونے کے بعد دیکھیں آپ کی بات بڑی اچھی ہے, آپ کی بات کا بڑا وزن ہے, آپ کی بات کا بڑا وزن ہے. کبھی آپ کو یہ آفر ہوئی کہ آپ اپنے کاروبار میں ماشاءاللہ کامیاب ہیں, آپ بھی پنجاب کی حکومت کے اندر کیبنٹ میں آئے اور مشورہ دیں کہ کاروبار کیسے چلایا جائے پنجاب کا؟ دیکھیں میری تھنک ٹینکس کیوں نہیں آتے, اچھے تھنک ٹینک کیوں نہیں آتے, اچھے اسپوکس پرسن کیوں نہیں آتے؟ میں اسپوکس پرسن بھی ہوں اس پارٹی کا, اور میں تھنک ٹینک میں بھی ہوں, میں فیڈرل تھنک ٹینک میں بھی ہوں, میں اسپوکس پرسن بھی ہوں. میں نے جہاں بھی میری پارٹی کو میری ضرورت پڑی ہے میں گیا ہوں, اور جہاں بھی میری ایویلویشن انہوں نے دیکھی ہے, مطلب فوڈ میں پرفارم کرتا ہوں, میں آپ کہہ لیں اپنا انڈسٹری میں ہوں, میں زراعت میں ہوں, تو وہاں میری رائے لی جاتی ہے. آپ کے خیال میں اگلے آنے والے چند سال جو ہیں ان میں پاکستان کے اکنامیکل حالات بہتر ہوں گے؟ سر ہر روز دیکھیں اکنامک اس کا پیمانہ کیا ہوگا اچھے ہونے کا؟ ڈالر نیچے آئے گا پہلا پیمانہ. سر پہلا پیمانہ یہ ہوگا کہ آپ کہہ لیں کہ کرپشن اوپر کے لیول سے ختم ہوگی, پہلا پیمانہ. دوسرا پیمانہ اوپر کے لیول سے مطلب سیاستدانوں سے یا بیوروکریٹ سے؟ کن سے؟ پہلی بات سیاستدان ہوتا ہے. پہلا پارٹنر ان کرائم سیاستدان بناتا ہے, فیصلہ کرپشن کا سیاستدان کرتا ہے. جو اپوائنٹنگ اتھارٹی فیصلہ کرتی ہے کرپشن کا, اور اپوائنٹنگ اتھارٹی کرپشن کو روکنے کا فیصلہ کرتی ہے. روپے آپ نے واپس لانے تھے, وہ آئیں گے؟ سر کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ واپس آئیں گے؟ سر کیوں نہیں آئیں گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. چیمہ صاحب وہ واپس آئیں گے؟ سر سمپل 2 باتیں سن لینا. سر جسٹ 2 فکریں مجھے کر دیں. یہاں پہ 1/4 جتنی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں, 1/4 کمپنیاں جو ہیں ان کا اکاؤنٹ ڈکلیئر ہے, باقی کا نہیں ہے. دوسری بات, یہاں کے ایسٹ جو ہیں یہاں پہ تقریباً 45 لاکھ لوگ امیر ہیں. 45 لاکھ امیر لوگوں میں سے ٹیکس دینے والے بہت تھوڑے, ہمارا ساروں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اور لوگوں نے پیسے دینے ہیں, اور باقی رہ گئی بات زرداری صاحب کی, نواز پکڑے جائیں گے وہ. سر میں نے $20 بلین کا ہے نا آپ کو جی, یہ $4 بلین کو دینے کو سارے تیار ہیں. نواز شریف بھی دینے کو تیار ہے, شہباز شریف بھی دینے کو تیار ہے, زرداری بھی دینے کو تیار ہے. دے رہے ہیں یا اپنی ذہن سے بات کر رہے ہیں؟ نہ بالکل نہیں, خبر دے رہا ہوں میں آپ کو.
ये लोग पैसे देने को 4-4 अरब डॉलर तीनों दे रहे हैं भाई मेरे। इनको लेने में लिए बगैर हमने एक कदम बाहर नहीं जाने देना। इस मुल्क के पैसे वापस आएंगे, इस मुल्क के पैसे वापस आएंगे। 4 बिलियन डॉलर ईच, तीनों बंदे दे के जाएंगे। सिंपल ये है कि जी कतर से ले लें। कतर से क्यों लें भाई? यहाँ मानो कि आपने लूटे हुए पैसे। वो पैसे दे दिए तो वो फिर मुजरिम हो जाएंगे ना, इसलिए आपके साथ जो डील होगी वो कितने पे होगी? 4 नहीं दे रहे तो 8 पे डील हो जाएगी। मेरा ख्याल है डील का अब इससे कितने बढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन होगी ओपन। ये नहीं थ्रू अदालत होगी, ये नहीं है कि आप कह लें अंडर टेबल ले लें पैसे और ये विक्ट्री का निशान बनाते हुए चले दे रहे हैं ना। सर वो आम शहरियों के लिए सबसे ऊपर बैठे वाले कितने परसेंट? सर संगासन के ऊपर बैठ के करप्शन करने का राइट किसी को नहीं है। कितने परसेंट पे है? कितने परसेंट मैं दे दूं तो मैं अपनी ब्लैक को वाइट कर दूंगा? मैंने सच्ची बात पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं ये काम करता नहीं हूँ। मैं इसका मतलब नवाज शरीफ और शहबाज मेरे पास ब्लैक मनी नहीं है, मेरे पास ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट हमारे पास तो व्हाइट नहीं है, मुझे पता नहीं है। नहीं मेरे पास व्हाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे पास कोई ब्लैक नहीं है, लिहाजा मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे 10% नीचे है वो। ठीक अली, ये फरमाइए कि इस वक्त आप फरमा रहे हैं कि जो नून लीग है इसका वाहिद मुस्तकबिल जो है वो मरियम नवाज है, लेकिन वो बादशाह नहीं है। तो इसका मतलब अगर उसने नून लीग की हुकूमत जो कि अब संभाली भी हुई है, इसके बावजूद वो पार्टी को अरूज पे ले जाने में नाकाम है। देखिए, दो टोक बादशाहत और चीज़ है, ये जो कर सकती हैं, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को बेमानी पैदा नहीं किया। ये एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त कर सकती हैं अगर कहा जाए, नेगेटिव पॉलिटिक्स खेल लेंगी। हाँ, ये टकराव की जो पॉलिसी है वो ये बहुत ज़बरदस्त, ऐसा इंसान जो होता है टकराता है और हमेशा बदले की ताक में रहता है। एक इसके दिल और दिमाग की अपनी पार्टी को संभाल लेंगी। ये कोई ओहदा सरकारी तौर पर मुमकिन नहीं कि अच्छा, एक जुमला मैं आपसे बड़ी आजिज़ के साथ ये पूछ रहा हूँ, आपने इस पे अपनी इल्मी राय देनी है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि बेनज़ीर को और मरियम नवाज को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, शुक्र है, वरना मेरा दिल बड़ा ही दुखता। सर ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई हैं वो। सर एक फिक्र मैं बोला जाता है इल्मी तौर पे, इसलिए मैंने कहा इल्मी तौर पे वो क़यादत क्या मरियम नवाज ले सकती है कभी? नहीं, मरियम नवाज वैसा लीड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इसके हाथ सियासतदानों के हाथ से यकसर अलग है। हाँ, ये सिर्फ जो कर सकती हैं तहरीक चला सकती हो सकता है, जलाओ घेराव कर सकती हैं, बादशाह हरगिज नहीं बन सकती। ये अपनी पार्टी को पीछे रहकर, नवाज शरीफ में बादशाहत थी। हाँ, नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के बस वजीरों तक की। अच्छा, जब आप कहते हैं कि बादशाहत है, इससे क्या मुराद है कि उसको वोट बहुत मिलेगा या क्या? उसके हाथ में इक़्तिदार होता है। इक़्तिदार है। जितने बादशाह गुजरे हैं या जितने बादशाहों मेरे कप्तान के हाथ में है ये लकीर। हाँ है, इसके मुश्तरी के उभार पर एक निशान है। आप देखिए। अच्छा, ये निशान होना काफी है या टीम का अच्छा होना भी जरूरी है? टीम का, हाँ, इनकी टीम का तो आप कह लें, टीम इनकी अभी जो टीम पर बात आ गई तो ये कह रहे हैं जी वसीम अकरम प्लस, हाँ, और मैं कहता हूँ वसीम अकरम प्लस वकार यूनुस भी चेंज होगा, बहुत सारे भी चेंज हो जाएगा। ये तो वसीम अकरम प्लस जिनको बोल दें, कब तक? ये दिनों के अंदर, यानी कि पंजाब का सीएम जो है वो चेंज होगा अगले, और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी और वजीर भी चंद तब्दील होंगे, इनकी काबीना भी बहुत सारी। चौहान साहब दोबारा आ रहे हैं एज अ स्पोक्स पर्सन, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर? नहीं, चौहान साहब नहीं आ रहे। इदारे मजबूत होंगे, लेकिन जो डॉलर है वो शायद अभी और ऊपर जाए। यस, आपकी इस बात से सवाए मेरी बीवी के इस दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकता। उसके पास $100 है और वो कहती है जब 200 का होगा तो मैं बेचूंगी। अगर डॉलर महंगा हो गया जैदी साहब, कहाँ जाएंगे, सांस कहाँ लेंगे जाके? बश्ती भाई, आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ। हुजूर ये फरमाइए कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब आपको जेल में नज़र आते हैं या बाहर नज़र आते हैं? जी, ये मेरी इल्मी राय है, फिर कहना चाहता हूँ लोगों को, हमजा शहबाज शरीफ जेल की हवा खाएंगे। देर हो सकती है मगर इनकी जेल हर हाल में है, इनकी सज़ा होगी। अभी भी शहबाज शरीफ जेल की हवा नहीं खाई उसने, नहीं, अभी जेल में है लेकिन वो जेल में नहीं है। बिल्कुल ये चला जाएगा, इसके खिलाफ आगे बड़े मुकदमात बनेंगे और साथ साथ जो है हमजा शहबाज शरीफ भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है और इसके लिए भी जेल बिल्कुल इंतज़ार और मुंतज़िर है। और रह गई मरियम नवाज जो है वो शहंशाह बनने वाली है पार्टी की, दरता करता सब कुछ, ये जितने बड़े बड़े मुल्क की अपनी पार्टी की शहंशाह बनेगी तो जाहिर बात आगे के मजीद मराहिल इससे गुजरेगी
اور یہ تمام پارٹی کا دار و مدار مریم نواز کے اوپر ان کے کاندھوں پہ آنے والا. اب رہ گئی چند چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ پنجاب کی حکومت کے حوالے سے اور اگر اس نے 2019 گزارا تو میرے لیے بڑی حیرت ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب نے, اور ورنہ اس میں بھی تبدیلی یقینی مجھے نظر آ رہی ہے, کابینہ میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا میں نے چند نام بھی نکال کے رکھا ہے کہ خان صاحب کے لیے, کیونکہ خان صاحب کے لیے جو معاملہ ہے اس کو میں زیادہ دقیق سے دیکھتا ہوں ہر وقت, کیونکہ 2007 سے میں نے ان کے ذائچے بنائے, مستقل میں خان صاحب سے ملا بھی ہوں, ان کو ذائچے بھی بتائے ہوں, بتاتا بھی ہوں. اور اس وجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب کی کابینہ کے لیے انتہائی سوٹ کرتے ہیں, بہت زبردست, ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے, مگر ان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ تبدیلی ہونے والی ہے. علی زیدی بہت سوٹ کرتا ہے, مراد سعید بہت سوٹ کرتا ہے, علی امین گنڈپور بہت سوٹ کرتا ہے, فواد چودھری زبردست ہے, بہت زبردست ہے, اسد عمر سب سے بیسٹ ہیں, افتخار درانی اچھا ہے, اور چند صاحب بھی ان کے لیے بہت سوٹ ہو سکتا ہے. انہی کے مشورے کے ساتھ اپنی کابینہ کو آگے بڑھائیں, کیونکہ خان صاحب کے لیے مشورہ دوں گا دائیں بائیں لوگوں سے نکل کر خود عوام کے درمیان چلے جائیں, کیونکہ عوام کے مشکلات کی جو صحیح پیغام ہے شاید آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور ایک تو یہ بات ہے, حالانکہ ان میں بھی کچھ تبدیلیاں میں آگے دیکھ رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ پنجاب کی حکومت میں بھی تبدیلی یقینی طور پر نظر آ رہی ہے. اسی طرح پریشانیوں کا سلسلہ علمی لحاظ سے میاں نواز شریف کے جو فیملی ہیں بچوں کے لیے آگے ان کے خلاف فیصلے آنے والے ہیں, اور ہمارے سابقہ وزیر خزانہ کے لیے بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. ایان کے لیے بھی آنے والا وقت اس کی گرفتاری اور پاکستان آنے کا زیادہ امکان موجود ہے, اور آصف علی زرداری کی جو سسٹر ہے ان کے لیے بھی پریشانیاں, جیل مقدمات کا سامنا ہونے کا 100% مجھے نظر آ رہا ہے. اسی طرح ساتھ میں چھوٹا سا وقفہ لے کے صرف اس بات کو چیمہ صاحب کے آگے رکھوں گا کہ یہ معاملات اگر طے ہیں تو کیا عوام کو صرف یہ حوصلہ رہے گا کہ ان کو جیلیں ہو گئیں, یا قاضی جو ہے وہ مقدمات کو ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا کہنا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ اچھا اس لیے ہے کیونکہ خان صاحب کا جو ہاتھ ہے اور خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ عروج پر ہے. حضور ایک آدمی بادشاہ سلامت ہے, لیکن نیچے جو لوگ ہیں جو وزراء ہیں ایکچولی عوام کے ساتھ رابطہ تو ان کا ہوگا نا جو کہ صاحب تک پہنچائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کی رعایا بھی وہی غلطی کر رہی ہے جو کہ مشرف سے لے کے آج تک سب سیاستدان یا حکمران کرتے رہے, کہ عوام سے رابطہ ٹوٹ گیا اور اپنے خواب و خیال میں چلے گئے؟ سر پہلی بات تو یہ میں نے تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بات چھوٹی سی کروں گا کہ میں نے تاریخ میں 7000 سالہ جو نون تاریخ ہے اس میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی بادشاہ جس کا اپنے سپہ سالار سے لڑائی ہو اور وہ بادشاہت اس نے کی ہو. سپہ سالار کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی سپہ سالار, ٹھیک, اپنا سپہ سالار جس دنیا میں جو بھی بادشاہ تھا, کسی بھی بادشاہ کا اپنے سپہ سالار سے لڑائی ہو, یعنی فوج اپنی پہ اعتبار نہ کرتا ہو یا فوج پہ ٹرسٹ نہ ہو, بادشاہ رہے, یہ کبھی نہیں ہوتا, نیور ایور ان دا ہسٹری. سو جو لوگ بھی انفراد توجہ کر بیٹھے ہیں نا, کوئی لو لگا کے یا توقع کر کے کہ مریم نواز ہی کر دیں گی, یہ بات بالکل ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے, یہ تاریخی حوالے سے بالکل ہی غلط بات ہے. دوسری بات ہو گئی کہ آپ کہہ لیں کہ خان صاحب صرف آپ کہہ لیں کہ ان کی قسمت ٹھیک نہیں ہے یا ستارہ ٹھیک نہیں ہے, خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے. خان صاحب ایسا نہیں کہ بہت تجربہ کار ہیں, بہت اچھے اکانومسٹ ہیں, ایسا نہیں ہے. خان صاحب غلط چیزیں کر کے دوبارہ ریکٹیفیکیشن, ایڈجسٹمنٹ, اور وہ کہیں بھی کسی نالائق آدمی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. جہاں غلط دیکھیں گے, نان پرفارمنس دیکھیں, چینج کر دیں گے, وہ موقع دے کے اس کے بعد چینج ضرور کریں گے. اور چیزیں جس طرح میں نے بتایا کہ اکانومی میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ٹھیک ہوئی ہیں, آگے بھی اپوائنٹمنٹس ڈے بائی ڈے بہتر ہوں گی. اور سر میں آپ کو پنجاب میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سوشل سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے 2 ہاتھ کمانے والے, ایک منہ کھانے والا ہے. اگر یہ کام کرے اور اس کے حکمران کی نیت ٹھیک ہو, کبھی بھوکا نہیں مرتا. سو پاکستان نے امیر ہونا ہے, لیکن ہونا اس دن ہے جب آپ کے پاس جمہوریت کے ثمرات آئیں گے. اور جمہوریت کا پہلا ثمر, سر بار بار میں کہہ رہا ہوں, جمہوریت کا پہلا ثمر ٹرانسپیرنسی ہے.
اور جب اوپر سے پھر ایک نا انگلش کہاوت ہے کہ لوگ ہمیشہ حکمرانوں کی زبان بولتے ہیں، فارسی کہاوت ہے کہ لوگ ہمیشہ فارسی کہاوت ہے کہ حکمرانوں کی زبان بولتے ہیں، اور انگلش کہاوت ہے کہ حکمرانوں کے کپڑے پہنتے ہیں، حکمران جیسے کپڑے پہنتے ہیں. سو اگر عمران خان کی نیت ٹھیک ہے اور عمران خان ایماندار ہے تو نیچے اس نے ٹرانسمٹ ہونا ہے، اس چیز نے نیچے آنا ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں تو یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ابھی پریشان نہ ہو، یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیچے آئے گا وہ. سر ہر چیز نیچے آئے گی. خان کے آس پاس سروائیو اس نے کرنا ہے. خان کی کیبنٹ کے پی کے کی ہو، پنجاب کی ہو یا مرکز کی ہو، سروائیو وہ کرے گا جو نسبتاً ایماندار ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جب لوگوں کا اتنا اطمینان ہو گیا نا خان صاحب کے اوپر، جس طرح ان کے ہاسپٹل کے فنڈ ریزنگ پہ ہوا تھا، تو تب پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس دے گا. ابھی شاید اتنا یقین نہیں ہو رہا ٹیکس دینے کے لیے جتنا کہ ڈونیشن دینے کے لیے تھا. آپ اس کا دیکھ لیں، نمل کی بات کر لیں، آپ اس کی شوکت خانم کی بات کر لیں. یہ کامیاب ترین پروجیکٹس ہیں، یہ ٹرسٹ وردی پروجیکٹس ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر پاکستان بھی اسی جیسا پروجیکٹ ہے. پاکستان بھی یہ فرمائیے کہ اس وقت اس بجٹ کے اندر میرے لیے کوئی خوشخبری ہوگی؟ ڈیفینیٹلی سر. اس بلک بجٹ میں جو ہیو ناٹس ہیں، جو محروم طبقات ہیں، جو 61% پاکستان میں $2 سے پر کیپیٹل سے کم انکم والے 61% ہے. اس بجٹ کا سارا رخ دو چیزوں پہ ہے. ایک ہیو ناٹس اور دوسرا رخ جو اس بجٹ کا وہ سارے کا سارا ہے آپ کہہ لیں کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ کہہ لیں تعلیم کی بات کر لیں یا سکلز کی بات کر لیں، یہاں پہ یہ دو چیزوں پہ. اور جو ہیوز ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، میں نے آپ کو بتایا 45 لاکھ لوگ ہیں. سلیبس چینج ہوگا. سلیبس بیسیکلی آپ کہہ لیں وہ نٹی گریٹی ہے، ڈیٹیلز ہیں، وہ ڈیٹیلز ہیں. کردار سازی ہے ہمارے بچوں کی. سر ڈیفینیٹلی دیکھیں خان نے پہلا تعلیم میں سب سے اہم کام پتہ ہے کیا ہے؟ سر تصوف اور فلسفہ کی یونیورسٹی کس نے بنائی یہاں پہ آ کے؟ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کی، بتاؤں آپ کو کس نے بنائی؟ طاہر القادری نے. کسی کو علم ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سر، میں طاہر القادری صاحب جو ہے نا جو کام وہ کر رہے ہیں، سچی بات ہے. میں پرسوں بھی ان کا مہمان تھا، وہاں پہ میں گیا ہوا تھا، میں اور میری وائف دونوں گئے ہوئے تھے. سچی بات ہے طاہر القادری صاحب پتہ نہیں کیوں کسی وجہ سے متنازع بنے. جو کام وہ کر رہے ہیں نا بہت اعلیٰ کام، امیزنگ، مطلب امیزنگ کام ہے ان کا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. باقی کام میں سمجھتا ہوں شاید وہ فرقہ واریت بھی ایک ایشو بنا ہے اور سیاست بنا ہے. جتنا وہ بڑا کام کیا ہے، اگر آپ زندگی میں دیکھیں، ایک آدمی کی زندگی میں اگر آپ انٹرپرینور کے طور پر دیکھ لیں، جتنے بڑے پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہیں تھوڑے وقت میں، یہ پاسبل نہیں تھا. مجھے یہ فرمائیے کہ یہ کیس اسٹڈی کے طور پر اس پاکستان کی ہسٹری میں لینا چاہیے اس بندے کو. ہم ایک غریب آدمی کو کیا ریلیف دیں گے اس بجٹ میں؟ ایک ریلیف وہ کیا ہوگا؟ سر سارا فوکس ہی ان پہ ہے. کیا ہوگا؟ تیل کم ہوگا، سبزی کم ہوگی، گوشت سستا ہوگا، کیا چیز کم ہوگی، تنخواہ زیادہ ہوگی، کیا ہوگا؟ سر میں سمجھتا ہوں اس وقت انکم لیول جو ہے نا، انکم لیول کا تو آپ گورنمنٹ کے لوگوں کی کر سکتے ہیں تنخواہ زیادہ، باقی تو آپ سپلائی کرتے ہیں، منیمم سیلری بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، نمبر 1. اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ ان کے لیے جتنی احساس پروگرام میں، اور دوسرا نوجوانوں کے لیے، مطلب جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سارا فوکس جو فنڈس کا وہ ان دو طبقات کی طرف ہے. بہت اچھی باتوں کی خوشخبری ہے کہ آغا بشتی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں خوشخبریاں آنے والی ہیں؟ جی بہت اچھا آنے والی ہیں، اور تھوڑا سا مشکلات 1 سے 2 سال کے لیے. اور میری بابی کو کہہ دیجئے گا کہ ڈالر جلدی بیچ دیں، آگے جا کر ڈالر بھی گرے گا. بشتی آپ باتیں کریں، مجھے لگتا ہے میرے کپتان نے آپ کے لیے خاص ڈپارٹمنٹ بنا دینا جس کے ہیڈ آپ ہوں گے. نہیں علمی رائے ہے. دیکھو جب قطب بھائی آپ کو خود معلوم ہے، جب میں اکیلے بیٹھ کے 2007 پہ ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بنے گا، کوئی یقین نہیں کرتا تھا، سوائے میں بولتا تھا. اور جب میں 2014 15 10 9 میں بولتا تھا کہ میاں نواز شریف جیل جائے گا تو لوگ ہنستے تھے، کیا باتیں کرو، اسی طرح سوالات کرتے تھے. یہ ساری کی ساری میری علمی رائے ہوتی ہے. اب آپ کی وہ کون سی بات ہے جس پہ لوگ ہنستے ہیں اور آپ کے خیال میں وہ ہو جائے گی؟ میں یہ جب کہتا ہوں نا کہ ابھی آصف علی زرداری کے بارے میں لوگ کہتے تھے جب 2010 میں کہتا، ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں اتنے مہنگائی کے بعد ڈالر کیسے نیچے آئے گا. آپ دیکھیں گے اسٹاک ایکسچینج بہت بہتر ہو جائے گا، ڈالر کا بڑھنا آگے کچھ عرصے میں رک جائے گا، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گے، پاکستان آگے بڑھے گا. کیونکہ خان کا ستارے میں مطابقت بلندیوں پر ہے. میں کیونکہ فیصلہ خان کے ستارے دیکھ کے کر رہا ہوں. دائیں بائیں مسائل ضرور ہے، خان صاحب کو ذرا تھوڑا سا کچھ باتوں پر توجہ نہیں دینا ہو، کچھ لوگ غلط باتیں کر کے. صاحب یہ ستارے کتنے عرصے تک بلندیوں پر ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 سال تک بھی جو ستاروں کی موومنٹ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جس سے خان صاحب کی زوال کی کیفیت بن جائے. اگر آج بھی ممکن ہے خان صاحب آگے جا کے خود توڑے الیکشن کرا بھی سکتا ہے،
फिर भी वज़ीर आज़म खान साहब इसी ओहदे में जो 2014 से बरकरार था 2019 तक, वो अभी भी इलेक्शन की आपको लगता है कि सच हो सकती हैं? मुझे लगता है कि बीच में शायद कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही तो हो रही है कि शायद वाली बात है, खान साहब शायद इसको ख़त्म करके दोबारा जल्दी इलेक्शन कराने के इम्कान मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही ज़रूर हो रही है, और अलबत्ता जब भी होगा ये 10 साल। आपको वक्त लगता है कि ये जो तब्दीली है, अगर ये इम्कान होता है तो कब तक होता है? अगर ये हो गया तो अगले 2 साल के दरमियान शायद इम्कानात मौजूद है, वरना तो ये बातें हैं कि आप लिख के रखिएगा और आप दोबारा चला भी देंगे। अगली बारी भी इमरान खान की है और ये सितारों की पेशन गोई। अब ये क्लिप लाखों लोग देख रहे होंगे, मेरे खुद पेश में आगा बेइज्जती के पेश में लोग आके शेयर करते कि आपने गलत बोला, तो इसीलिए पेशन गोई हम इल्मी करते हैं ताकि कल हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। ये आल टू आल मेरी इल्मी पेशन गोई है। ये बताइए कि जो पॉपुलैरिटी है कप्तान की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है या कम होती नजर आ रही है? बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई सवाल नहीं है खान साहब के ऊपर। अगर सवाल नहीं है तो बढ़ रही है। खान साहब के लिए कोई मसला, कोई मुश्किल, खान साहब की जाती जिंदगी कामयाब गुजरेगी, और जाती जिंदगी के हवाले से वो खुशकिस्मत था। अल्लाह ने एक अच्छी बीवी दी। पहले तो उनके सितारों में बड़ी गर्दिशें आती थी, हमें बोलना पड़ता था कि जी ये सदका करे, ये सदका करे। अल्लाह ने उसको एक अच्छी बीवी दी, साहिब दुआ है। शायद अब खान साहब के ऊपर आने वाले सितारे या कोई ऐसी गर्दिश भी आती है तो दूर हो जाती है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसकी बीवी। भाई आपको ये नहीं लगा कि बेगम की दुआएं खान साहब को लगती हैं? बिल्कुल मुझे लगता है ऐसे ही है, और मैं इत्तेफाक अलल ऐलान इत्तेफाक करता हूं, कोई नेक खातून है उसकी दुआएं हैं, शायद खान साहब के ऊपर आने वाले गर्दिशें ऐसे दूर हो जाती है। मैं खुद हैरान हो जाता हूं क्योंकि खान साहब के जायचे मैं एवरी डे देखता हूं। मैंने उनके चार्ट बनाए 2007 से, उसको देख रहा हूं, उसकी मूवमेंट देखता हूं और एक एक चीज में उसको लेकर आगे बढ़ता हूं। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं, तो उसमें जो भी गर्दिश आती है, पहले नहीं थी, शादी से पहले हमें बोलना पड़ता ये करे ये करे, उनको दोस्तों को बोलना पड़ता था कि जी फौरन सदकात दे दे ताकि खान साहब से ये चीजें दूर हो जाए। अब ऐसे नहीं होता है। अब खान साहब की चीजों में अगर कोई ऐसे मसला या कोई परेशानी भी आती है तो आगा भाई एक मुझे जल्दी से चीज बताइए, ये सदकात देने से अगर बलाएं जाती हैं तो नवाज लीग, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम और जरदारी और बिलावल ये सदकात दे के अपनी बलाएं दूर नहीं कर सकते? शायद मेरे ख्याल से, मैं कहते हो तो अच्छा नहीं लगता, शायद हलाल का हो तो फिर सदकात कबूल होती है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इनके जायज़ से होते ना तो ज़रूर आज इनके लिए मुसीबतें ना आती। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने कौम का पैसा शायद खाए होंगे, इसीलिए सदकात खैरात जो कुछ कर रहे हैं उसका नताइज जिस तरह सदक़े से मिलना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे। हालांकि जरदारी से ज़्यादा नून के लोग भी बहुत ज़्यादा सदकात करते हैं। मुझसे खुद कई लोग अटैच है, उनका आली की आदत मुझसे अटैच है, मुझसे पूछते रहते हैं। मुझे मालूम है वो सदकात करने के बावजूद भी उनके लिए वो नताइज नहीं आते जो इमरान खान के लिए आते हैं। जी चाहिए हुजूर, आपको लगता है कि हालात इनमें से दोनों पार्टियों में, पीपीपी की, नवाज शरीफ की खास तौर पे, जरदारी साहब की और इनकी अगली नस्ल की जो बात कर रहा हूँ, इनके हालात दुरुस्त होंगे या नहीं? पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल है इनका? फिलहाल इनका तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिलावल का थोड़ा बहुत मुस्तकबिल है। इनका बिलावल का थोड़ा सा मुस्तकबिल है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड में है, ठीक है। और जो ये जरदारी साहब हैं, इनके जायचे में कुर्बानी की अलामात हैं, मियाँ साहब के जायचे में भी कुर्बानी की अलामात हैं। जरदारी, बिलावल भुट्टो क्या बन सकते हैं, मतलब कितनी तरक्की कर लेंगे? कोई दरमियाने दर्जे के वजीर बन सकते हैं किसी एक सूबे के। गड़ी खुदा बख्श के मतलब काउंसलर हो जाएंगे? नहीं, वजीर आला बन सकते हैं, यानी कि ऐसा। चलो इनको अभी इनका सियासी कैरियर है। शादी हो जाएगी बिलावल भाई की? बिलावल की शादी हो जाएगी, लेकिन जितने ये मतलब ये जाती तजर्बा नहीं, इल्म की रोशनी में इनकी बिलावल की शादी कब होगी? नज़दीक है, तकरीबन शायद 16 माह के अंदर है, तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन इतना है, इतना टाइम पीरियड नज़र आ रहा है और मुमकिन है। और जो ये जरदारी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इसका जो टाइम पीरियड मैंने पहले देखा तो वो 3 माह पहले इनको गिरफ्तार होना चाहिए था। ये थोड़ा सा लेट हुआ है। ये टाइम की जो सिलेक्शन है ये बड़ी अहमियत की हुकूमत आ गई ना। आपने कभी किसी वजारत में नहीं जाना, यकीन करें। आप उनको 3 महीने पहले पकड़वा रहे हैं। मैं रिज़्क़ हलाल ही कमाना चाहता। अच्छा ये मुझे बताएं कि इनकी, इसका मतलब आप फरमा रहे हैं, जो आप दोनों की राय है कि इन पार्टियों में अभी जो हाकिम है उनका भी कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में अगले 4-5 साल नज़र नहीं आ रहा, जो इनकी अगली नस्लें हैं उनका भी नज़र नहीं आ रहा। अगर कप्तान की हुकूमत अगले 5 साल रहती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसमें कैसा नज़र आता है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर है। ऐसा है
کہ جو دوسرے ممالک ہیں ہماری سب سے جو بہترین چیز جائے گی وہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. اچھی جائے گی. خارجہ پالیسی میں ملتان کی دوائیں لگ گئی ہیں. ایسی پالیسیاں وضع کی جائیں گی, نئی پالیسیاں لے کر آئی جائیں گی کہ جس سے لین دین ڈالر میں نہ ہو. دوسرے ممالک کے ساتھ ایسی چیزیں کی جائیں گی کہ دوسرے ممالک میں چائنا ہے نا, چائنا کی کرنسی کے ساتھ کاروبار کریں گے, اور جو ان سے یہ ایران کے ساتھ تو مر جائیں کبھی نہ کریں, ہم ڈرتے ہیں. اور جو یہ کئی عرب ممالک بھی ہیں ان سے بھی ہمارے اپنی کرنسی تو وہ ایک کر نہیں سکے, ہمارے ساتھ انہوں نے کیسے کرنا ہے؟ وہ تو آج تک اپنی نہیں کرنسی ایک کر سکے. اب جو سے آپ دیکھیں گے پورے خطے میں طاقت کے توازن بدلیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ طاقت کے جب آپ کہتے ہیں توازن بدلیں گے, اس کا مطلب کیا میں یہ لے سکتا ہوں کہ اسلام عروج دیکھے گا؟ اسلام عروج دیکھے گا, اور امریکہ اور ایران کی جنگ مجھے نظر نہیں آتی. یہ ویسے پریشر گیم نہیں آتی, یہ پریشر گیم ہے. اور جو ایک سیکنڈ آغا سے بھی پوچھ لوں, آغا آپ کو ایران کے اندر اور امریکہ کے اندر کوئی ایسا تضاد نظر آتا ہے آنے والے وقت میں؟ مشکلات مسائل ایرانی قوم کے لیے بڑھیں گے, مگر ہمت اور ایمان کے ساتھ امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور امریکہ کو شکست ہوگی, اور آخرکار ایران کی فتح اور کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے. اور ایک سوال تھا, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. علی کہہ رہے ہیں, زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا مقدر جو ہے وہ عروج پہ جائے گا. اس عروج پہ لے جانے کے لیے کپتان کا کردار ہوگا یا کسی اور کا؟ بالکل کپتان کے کردار ہوگا, ہماری فوجی طاقت بڑھے گی اور ہمارے جو ملک کا امیج بڑھے گا. عمران خان حالات بدل دے گا, تھوڑے سے وقتی مسائل ہے, اور میں جو علمی لحاظ سے جو رائے دے رہا ہوں اس میں علم فلکیات کی روشنی سے پاکستان کا مستقبل دن بہ دن بہتر ہوتا جائے گا. امن امان بہت بہتر ہو جائیں گے پاکستان کے اندر, قبائل میں حالات بہتر ہوں گے. یہ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ ایک اور پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. گلگت بلتستان میں بھی جولائی میں الیکشن ہونے والا, اگلے جولائی میں, اس میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بھی گلگت بلتستان میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف اگر 5 سال میں میرے حساب سے تو رہے گی, کیونکہ اگلے بھی عمران خان کا ہے, کیونکہ پاکستان کا امیج بڑھے گا, اقتصادی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جمشید بھائی آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. اتنی اگر واقعی قیادت خیا کو ملنی ہے اور خان صاحب کا مقدر اتنا تیز چل رہا ہے, تو جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ پی ٹی آئی کی تیاری میں اور کیا کمی رہ گئی ہے اب؟ میں سمجھتا اب تو جسٹ پلیسمنٹ ہے انسانوں کی کہ کس کو کہاں لگانا ہے, رائٹ مین ٹو دا رائٹ جاب, تو وہ ہو جائے گی. کیونکہ نیت ٹھیک ہے, اور خان کہیں لحاظ کرنے کو تیار نہیں ہے. خان کسی کو سپیس دینے کو تیار نہیں کہ ایٹ دی کاسٹ آف نیشن, ایٹ دی کاسٹ آف اکانومی, دوستی, کہ آپ ملک کا مستقبل خراب کریں اور اپنے نیپوٹزم کہیں کر لیں, دوستی کریں, وہ نہیں کرنے کو تیار. لہٰذا بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمیں ایسا ہی ایک رولر چاہیے جو کہ لیتھل قسم کا, وائلنٹ حد تک اس ملک کے ساتھ دے اور کسی ناانصافی کو ہوتا ہوا نہ دیکھے, نہ قبول کرے. پاکستان زندہ باد.